ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक नए उन्वान से एक नए प्रोग्राम लेकर के हाज़िर हुए हैं। ये प्रोग्राम कब तक चलता है, कितनी देर तक चलता है, ये सारा डिपेंड करेगा आप लोगों की पसंदीदगी या नापसंदीदगी पर। अगर ये आपको पसंद आता है तो ये चलता रहेगा। मेरा ख़्याल ये है कि तारिक अज़ीज़ ने जब अपना प्रोग्राम नीलाम घर शुरू किया था तो उन्हें भी नहीं पता था कि वो प्रोग्राम कब तक चलेगा, लेकिन जब ख़त्म हुआ तो शायद उसकी हज़ारों किस्तें हो चुकी थी। हम तारिक अज़ीज़ होने का दावा तो नहीं कर सकते। लोग मुझसे पूछते हैं बाज़ दफ़ा कि आप कौन हैं, तो मैं उन्हें तसर्रुफ़ के साथ सिर्फ़ एक शेर सुनाकर आगे बढ़ जाता हूँ। और वो ये शेर ये है कि क्या बूद बाश पूछो हो पश्चिम के साकिनों, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। आज जिस प्रोग्राम की हम इब्तदा या जिस एक तसलसल के साथ एक प्रोग्रामों की बुनियाद डाल रहे हैं, वो दरअसल हेल्थ एंड वेलनेस के नाम से है। हम में से सब के सब वक्त के साथ साथ उम्र बढ़ रही है, नए नए मसाइल का शिकार हो रहे हैं। कभी हमने कोविड का ज़िक्र तक नहीं सुना था। उस कोविड ने ला करके हमें सालों तक पूरे शहर को, पूरी दुनिया को बंद कर दिया है किसी हद तक, और उससे फिर हम निकल रहे हैं। हम में से अक्सर लोग डायबिटीज़ के, ब्लड प्रेशर के, मुख्तलिफ़ बीमारियों के से अफ्लिक्टेड होते चले जाते हैं। चुनांचे हम उन चीज़ों पे गुफ्तगू, हम उनका कोई इलाज तो नहीं बता सकते, ये हमारा कतई मकसद नहीं है इन प्रोग्रामों का, लेकिन हमारी सिर्फ ये कोशिश होगी कि उन मसाइल को हाईलाइट किया जाए, उनसे किस तरह बचा जा सकता है वो आपके सामने पेश किया जा सके, ताकि आप और हम सब, हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे हमउम्र, हमारे दोस्त, हमारे साथी, वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। हम इस प्रोग्राम में इस वक्त हमारे सामने शम्सुल हुदा साहब बैठे हुए हैं। शम्सुल हुदा साहब बहुत सीनियर फार्मासिस्ट हैं। कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान फार्मासिस्ट के करता धर्ताओं में इनका शुमार होता है, उसके डायरेक्टर्स में से हैं। जगह जगह और घाट घाट का इन्होंने पानी पिया है। फार्मेसी इब्तदा की, उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पे चले गए, मुख्तलिफ़ इन्होंने सर्टिफिकेशन हासिल की, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे काम करते रहे, मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ मुंसलिक रहे। तो आज शम्सुल हुदा साहब से हम स्टार्ट लेंगे। ये इस प्रोग्राम की जान होंगे, हमारे साथ शामिल हाल रहेंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर आप लोगों की पसंदीदगी हुई तो फिर हम इसमें मुख्तलिफ़ और दूसरे लोगों को भी शामिल करेंगे। अपने अपने फ़न के, अपने अपने इसके जो माहिर लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जो इंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, उनको हम आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे। और ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके सवालात पर। आपके जहनों में जो सवालात आ रहे हों वो हमें भेजिएगा। जिस किस्म के सब्जेक्ट्स पे आप गुफ्तगू करवाना चाह रहे होंगे, हम उसके लिए हाजिर होंगे। तो हम शम्सुल हुदा साहब को इंट्रोड्यूस करने के बाद हम ये चाहेंगे कि हुदा साहब अपना तफसीली तारुफ ख़ुद करा लें। शम्सुल हुदा साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शम्सुल हुदा है और थैंक यू वेरी मच फॉर हमें इस प्रोग्राम में लिया गया है। और आई अप्रिशिएट टाइम्स टीवी को भी, जिन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया है कि हेल्थ एंड वेलनेस पर हम लोगों को अवेयरनेस दे सकें। और इनकी बहुत काविशें थी कि हम ऐसा प्रोग्राम करें जो लोगों को और कम्युनिटी को उसकी हेल्प आउट कर सकें और इजी वे में हम हेल्प आउट कर सकें। और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मेरा बेसिकली ताल्लुक़ इंटरनेशनल फार्मासिस्ट हूँ मैं, और कराची यूनिवर्सिटी से किया था मैंने फार्मेसी। फिर काफ़ी दिनों तक मैं रिसर्च में भी रहा हूँ, और फिर बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनके साथ मुंसलिक रहा हूँ। और फिर रिसेंटली मैंने हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड से भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन किए हैं, ख़ास तौर पर
مائکروبیوم گٹ ہیلتھ پہ اور فوڈ پہ اور مختلف ہیلتھ ریلیٹڈ چیزوں سے. تو میں نے اپنے آپ کو سوچا کہ کیوں نہ اپنی نالج کو ان لوگوں سے شیئر کروں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا, اور ہم کو بہت آسان سی زبان میں ان کو تمام چیزیں بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنی زندگی کو اچھی طرح سے گزار سکتے ہیں. تو میں لوگوں کو سبوں کو یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ بلینس ڈالر گیجٹ ہے بیسیکلی, اور اس گیجٹ کی آپ حفاظت کریں. تو میرا آلویز یہ میسج رہا ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں, صرف مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے. ہدا صاحب, اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں, اگر جان کے امان پاؤں تو عرض کروں کہ آپ نے کہا کہ کراچی یونیورسٹی سے آپ نے فارمیسی کی, لیکن کب کی اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا, تو اگر آپ بتانا چاہیں تو. اگر یہ ریلیونٹ ہے تو میں کہہ سکتا ہوں, لیکن 1976 میں فرسٹ سیمسٹر بیچ کا کراچی یونیورسٹی میں انٹروڈیوس ہوا تھا, تو میں پہلا سیمسٹر بیچ کا اسٹوڈنٹ تھا. تو ہمارے بہت اچھے اور بہت زبردست پروفیسر تھے, ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا, اپنے دوستوں سے بہت کچھ سیکھا. اور گو کہ اس زمانے میں فارمیسی سے کے متعلق بہت کم ہی لوگ جانتے تھے کہ فارمیسی بھی کوئی سبجیکٹ ہے. اینی ہاؤ آئی ڈن دیٹ ون, اور ہمیں آئی ایم پراؤڈ کہ میں انٹرنیشنل فارماسسٹ ہوں اور اس سے ریلیٹڈ ہوں, اور بہت ساری نئی نئی چیزیں ڈیولپمنٹ میں ان سب کو اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہوں, کمیونٹی سے شیئر کرتا ہوں, اور ابھی آپ کے سامنے ہوں. اور اف یو ہیو اینی کوسچن میں ان کا جواب بھی دوں گا, اور کیا کیا چیزیں ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کروں گا, کس طرح سے آپ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں. سر, بڑی نوازش. آپ نے 1976 سے جو سفر شروع کیا تھا, وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے, اور اس میں آپ نے مختلف مراحل طے کیے. اچھا, آج کے جو پروگرام کا جو موضوع ہے ہمارا, وہ ایک ایجنگ کا پروسیس ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک فطرت ہے, انسان کی عمر بڑھتی ہے, مختلف مسائل آتے ہیں, ان سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے. تو آج ہم ذرا سا عمر رسیدہ لوگوں کی, ہم جیسے لوگوں کی جن کے عمریں بڑھ رہی ہیں اور مختلف مسائل کا شکار ہو رہے ہیں, اس کی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا ہدا صاحب کہ ہم یہاں ہیلتھ اسکریننگ کا بہت ذکر سنتے ہیں. یہ پاکستان میں اس کا اتنا کنسیپٹ نہیں تھا, ہندوستان میں اتنا کنسیپٹ نہیں تھا. آپ سعودی عرب میں رہے, میں بھی سعودی عرب میں بہت عرصے رباعثتی میں نے بھی وہاں بتائی. وہ ایک اسکریننگ کا کنسیپٹ نہیں ہوتا تھا, لیکن یہاں ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے اسکریننگ. تو یہ ہیلتھ اسکریننگ ہوتی کیا ہے, اور کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے اس میں, خصوصاً وہ لوگ جو اب آہستہ آہستہ روبہ زوال ہیں جنہیں میں کہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اصل میں اسکریننگ بیسیکلی آپ کو بہت سمپل وے میں کہیں کہ جب آپ کسی گاڑی کو دکھانے جاتے ہیں تو اس کی پوری اسکیننگ ہوتی ہے کہ اس میں کیا خرابی ہے, کیا نہیں ہے, کس طرح سے اس کو مینٹین کرنا ہے. تو ہم بھی, ہمارا بھی پورا جسم, چیزیں ایک قسم کی ایک گیجٹ ہے اور یہ انسٹرومنٹ ہے. تو ہم اس کو مختلف طریقے سے آپ اپنے اس کو اسکرین کرتے ہیں, جس میں آپ مختلف قسم کے ٹیسٹ ہیں وہ کرانا چاہیے ریگولرلی آپ کو. جو ہاسپٹل سے جو ڈاکٹرس آپ کے ہوتے ہیں وہ آپ کو مختلف قسم کے ٹیسٹ دیتے ہیں, کچھ منتھلی ہوتے ہیں, کچھ 6 منتھلی ہوتے ہیں. تو یو ہیو ٹو ڈو دیٹ ون. اور اسکریننگ آپ کے فائدے کے لیے ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ارلی سٹیج میں آپ کو کیا کیا پرابلم ہے اور کیا کیا نہیں ہے, اور جو کچھ ہے تو اس کو آپ کس طرح سے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو ناؤ اے ڈیز بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس ہے, اور ہمارے جتنے بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ ہم اسکریننگ کس طرح سے کرتے ہیں, اور یہ آپ کے بہتری کے لیے ہے تاکہ آپ کو ارلی پتہ چل جائے کہ آپ کس پوزیشن میں ہیں. آپ ڈائبٹک ہیں, یا کولیسٹرول لیول آپ کا ہائی ہے, یا بلڈ پریشر آپ کو رہتا ہے, یا اسٹریس ایسی ہوتی ہے چیزیں, یا آپ کو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے, یا یہ بریسٹ کینسر کا ہے, جو خاص طور پر کینیڈا میں جو ہائیسٹ رینک ہے وہ مردوں میں پروسٹیٹ کینسر ہے, اور عورتوں میں لنگس کینسر ہے, اور پھر بریسٹ کینسر ہے. تو ان سب کی اسکریننگ ہونی چاہیے تاکہ آپ کو اویئرنیس پتہ چلے, اور پھر اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کو اسی حساب سے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق آپ اس کو چلا سکیں.
تو مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے ہدا صاحب کہ جن چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں بلڈ پریشر چیک، یہ تو انسان گھر میں اٹھتے بیٹھتے کر سکتا ہے. کولیسٹرول لیولز کے لیے بلڈ کے لیے جانا پڑتا ہے آپ کو. ڈائبٹیز اسکریننگ بڑی حد تک آپ گھر میں جو لوگ ڈائبٹکس ہیں یا پری ڈائبٹکس ہیں وہ کر سکتے ہیں. بہت آسان ہو چکا ہے، اب تو وہ چپ لگ جاتی ہے اور آپ دیکھ لیں ان سے کہ آپ کا ڈائبٹ اب بہت آسان ہو گیا. ہر وقت آپ کو پریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنی. کولونوسکوپی فار کولوریکٹل کینسر، یہ کولوریکٹل کینسر خصوصاً مغرب میں بہت ہے اور اس لیے کولونوسکوپی کے لیے یہاں بہت امفیسس ہے کہ یہ ہوتے رہنا چاہیے. اسی طرح میموگرامس فار بریسٹ کینسر، خصوصاً جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اس کے اوپر امفیسس بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ یہ میموگرامس کو ہونا چاہیے. بون ڈینسٹی ٹیسٹ، آسٹیوپروسس ایک اور آپ نے ذکر کیا کہ آسٹیوپروسس بہت کامن یہ ہے اور اس کے لیے ریگولر ٹیسٹنگ ہونی چاہیے، خاص طور پر عورتوں میں. خاص طور پر معاف کیجیے گا. آئی ایگزامس کی بات کی، خصوصاً جو لوگ ڈائبٹک ہیں، گلوکوما والے لوگ ہیں، میکولر ڈیجنریشن جن کو ہو رہی ہے. آفٹر ایجنگ آپ کو میکولر ڈیجنریشن ہوتی ہے، اسپیشلی آفٹر 50-60 یو ہیو ٹو چیک دیٹ ون. تو بیک آف دا آئی وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا میکولر ڈیجنریشن کیسا ہے، پھر اس سے اگر نہیں ہے تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہے، بہت ساری چیزیں. تو ارلی میں آپ کو پہلے دیکھ لے تو اچھا ہے، ریگولر چیک کرائیں. یا اسی طرح ہیئرنگ ٹیسٹ بھی ایک ہو سکتا ہے. ہیئرنگ بھی ٹیسٹ ہے بالکل. جو بھی آپ کی پرائم چیزیں ہیں ان سب کو آپ کو چاہیے، اور یہاں تمام چیزیں لسٹیں ہیں ڈاکٹر کے پاس ہیں، تو ان کو سب کو پتہ ہے کس کس عرصے میں کیا کیا چیز کرنی چاہیے. بہت ساری چیزیں جو فری ہیں، فری آف چارج، تو وہ آپ اس کو یوٹیلائز. صرف یہ ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ کا اگر خیال رکھیں گے تو یو ول فالو دا انسٹرکشن آف ڈاکٹر. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. دیکھیے ایک بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کینیڈا کے اوپر کہ جن میں سے اکثر چیزیں اگر ہم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کہیں سے بھی ہوں تو پھر ہمارے لیے ہر ٹیسٹ کروانا بہت اس کی ایک قیمت ہے. جو یہاں یہ ساری چیزیں مفت ہیں اور اس لیے ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم کروا سکیں. جو کچھ ڈاکٹر کے پاس ایک ٹیسٹ پروسیجر ہے وہ ہر 6 مہینے سال بھر میں آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے اور آپ کا کوئی خرچ نہیں ہوتا ہے، تو چنانچہ آپ اور یہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اللہ کا احسان ہے جس کے لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس معاشرے کا اور اس سسٹم کا ہمیں مشکور ہونا چاہیے. اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ہم آپ سے بھی درخواست گزار ہوں گے کہ ہم جب واپس آتے ہیں تو اس پروگرام سے اپنا ناطہ قائم رکھیے اور پھر ہم اس کے بعد مزید گفتگو کریں گے. तुझं खाते मैं दुनिया तुझं खाते मैं प्यार तेरा रखा मैं चोरी 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 हुए मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालियां खावे चोरी चोरी خواتین و حضرات، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد شمس الہدیٰ صاحب کے ساتھ میں راشد حسین سید آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہیں. سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے یہ ناطہ ٹوٹا تھا. ہم نے شروع میں ان ڈیزیزز کی بات کی جس کے لیے اسکریننگ ممکن ہے اور اسکریننگ کروانی لازمی ہے، ہم سب کو کروانا چاہیے جیسے جیسے ہمارا جی پی ہمیں ایڈوائز کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے. اب ہم ذرا آگے کی طرف بڑھتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو عمر تو بڑھ رہی ہے، ہم سب کی بڑھ رہی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن ایک ہیلدی ڈائٹ کا وہ جو شخص عمر بڑھ رہی وہ اپنی ہیلدی ڈائٹ کا کیسے خیال کرے اور کن چیزوں کا خیال کرے، یہ سوال ہم خدا صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. شمس الہدیٰ صاحب، بہت اچھا سوال ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ تمام چیزیں ہم پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو مینج.
تو ہیلتھ بیسیکلی مینجمنٹ ہے، کس طرح سے آپ مینیج کرتے ہیں. میں بالکل گاڑی کی مثال دیتا ہوں کہ گاڑی کو آپ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں. آپ آئل چیک کرتے ہیں، چیزیں چیک کرتے ہیں، ان کا پریشر دیکھتے ہیں، ٹائر کا. اسی طرح سے انسان کے اندر بھی میں لوگوں ہر کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے جب خوراک کھائیں تو معتدل ہر چیز کو ایک بیلنس ڈائٹ کریں. اور بیلنس ڈائٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کھانی چاہیے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو نہیں کھانی چاہیے یا اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے، خاص طور پر جن کو کم کرنا چاہیے یا کم کرنا چاہیے. اب جیسے 70% آف USA میں یا ناردرن امریکہ میں جو فوڈ ہے وہ پروسیسڈ فوڈ ہے. تو جتنا بھی آپ اوائڈ کر سکتے ہیں پروسیسڈ فوڈ کو، آپ بیک آن ٹریک نیچر کی طرف آئیں. آپ اچھی ایون جو آپ گوشت کھاتے ہیں اس میں 70% اینٹی بایوٹک استعمال کرتے ہیں، جو اس میں وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کو فیٹی ہو، زیادہ ہو، تمام چیز. تو جتنا آپ کوشش کریں کہ نیچر کی طرف آئیں تو وہ آپ کے لیے ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ مند. جیسے پولیفینول ہے، جتنے بھی کلرفل ویجیٹیبلس ہیں، لال، پیلے، ہرے، مختلف قسم کے فروٹ ہیں، دیز آر آل کنٹین پولیفینول اینڈ دیٹس ویری گڈ. اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے. بہت سارے ہمارے اسپائسز ہیں جو بہت ہی بہترین ہیں اور یعنی ایکسٹرا آرڈنری ہیں. یعنی وہ اسپائسز جو ہمارے ہاں بر صغیر میں کھائے جاتے ہیں. جی جی جی، جس میں ٹرمرک ہے، ہلدی ہے، اس میں لہسن ہے، ادرک ہے، لونگ ہے. یہ تمام چیزیں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں جو اب ویسٹ اس کی افادیت کو سمجھتا ہے اور تمام چیزیں کرتا ہے. میں انٹرپٹ کر سکوں اگر آپ کو، ایک سوال یہ آتا ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ ان اسپائسز کو، ہلدی، ادرک، لہسن، ان کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن ہمارا جو کھانا ہے اس میں اس کو اتنا پکا دیتے ہیں کہ اس کا اصل جو افادیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ بات صحیح ہے. اصل میں جتنے بھی اسپائسز ہیں یا کوئی بھی چیز آپ کو اعتدال میں اور اس میں مطلب ایک بیلنسڈ وے میں رکھنا چاہیے. ایک تو ہم بہت زیادہ اسپائسز کر دیتے ہیں. اسپائس بھی بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر مرچ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن اس کو ہر چیز کو اعتدال میں رکھے. خاص طور پر دنیا کو ابھی 3 حصوں، ایک حصے میں کہا گیا کہ بلو زون، کہ وہاں کے لوگوں کی لانجیوٹی بہت لمبی عمر ہوتی ہے. چیزوں کو کیا کھاتے ہیں تو موسٹ آف دا 90% جو لوگوں کا اور ریسرچ ہولڈر کا یہ ہے کہ جو میڈیٹرینین فوڈ ہے اٹس اے ویری بیلنسڈ اینڈ ویری گڈ فوڈ. دے آر یوزنگ اولیو آئل استعمال کرتے ہیں، بہت سیلڈ استعمال کرتے ہیں، طرح طرح کے کھانا پینا استعمال کرتے ہیں. گوشت بھی آپ استعمال کریں. اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ ویجیٹیرین بن جائیں. یو مسٹ ہیو ٹو، اس لیے کہ گوشت میں ایک پرٹیکولر چیزیں جو وائٹامن B12 ہیں اور مختلف چیزیں وائٹامن جو ویجیٹیرین میں نہیں ہوتے ہیں. تو دونوں آپ بیلنس رکھیں، کم کھائیں لیکن گوشت کا، لیکن آپ سبزی کھائیں. اور اس طرح سے آپ کھانے کا اسٹائل بھی بہت زبردست ہے کہ آپ کس طرح سے کھاتے ہیں. جیسے آپ اگر کھا رہے ہیں تو آپ کسی سبزی سے شروع کریں کھانا پینا، سیلڈ سے شروع کریں کھانا پینا، تاکہ وہ ایک لیئر بنا دیتا ہے آپ کے جسم میں. پھر اس لیئر کے بعد پھر آپ کوئی پروٹین کھائیں. تو اس اسٹائل سے آپ کو 20% آپ کی لائف کو بڑھاوا مل جاتا ہے اور انکریز ہو سکتا ہے. تو پولیفینول آپ کو کہا میں نے، سبزی کا استعمال زیادہ کریں جو بھی، اور ہر چیز کو آپ اور پھر اپنے پیٹ کو بھی موقع دیں اس کو ڈائجسٹ کرنے کا. جسٹ میں اس کو ایگزامپل دیتا ہوں ہمیشہ کہ پیٹ کو بھی واشنگ مشین کی طرح ہے، جتنا زیادہ آپ کپڑا ڈال دیں گے کم دھلے گا. اس طرح سے آپ بہت زیادہ اگر کھانے کے اوور کھا لیا تو پھر مائکروبیم جو آپ کے جسم میں ہے وہ کام کرنا اتنا نہیں کرتا ہے اور پھر آپ کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے. تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ بھئی آپ ایک حصہ خالی رکھیں. تو اٹس ویری گڈ ناؤ. تو اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ کھائیں اور پھر کھانے میں بھی وقفہ بھی رکھیں تاکہ اس کو موقع دیا جائے. تو بہرحال میں نے یہی کہا کہ آپ پولیفینول کا استعمال کریں، کھانے پینے میں سبزی کا استعمال کریں، اچھی ڈائٹ، نیچر سے زیادہ قریب ہوں. میں نے 2 لوگوں کو، بہت بڑے لوگ تھے، ڈاکٹر جمیل جالبی اور حکیم محمد سعید. جی. ان دونوں کو میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے. جالبی صاحب نے تو خود مجھ سے یہ فرمایا تھا ایک دفعہ کہ میاں میں آپ جیسوں کی طرح 3 وقت نہیں کھاتا ہوں، میں 2 وقت کھاتا ہوں. جی. صبح ناشتہ اور سپہر شام کے 4-5 بجے جب وہ واپس گھر پہنچتے تھے تو اس وقت کھانا، اینڈ دیٹس اٹ. تو آپ کس طرف کھڑے ہیں، 2 وقت یا 3 وقت؟ میں بیسکلی میں پرسنلی تو 2 وقت ہی کھاتا ہوں. پرسنلی میں زیادہ چاہتا ہوں کہ 8 آورس کا کم سے کم آپ وقفہ رکھیں کھانے میں، تو یہ بہتر ہے. اگر آپ اسکپ کر سکتے ہیں
لیکن اگر نہیں اسکپ کر سکتے ہیں تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اس میں. اگر آپ 3 وقت بھی کھاتے ہیں لیکن کم کھائیں, اتنا کھائیں کہ آپ کو مطلب تمام جسم میں, اس لیے کہ آپ جتنا زیادہ آپ اپنے آرگنس پہ چیزوں پہ لوڈ زیادہ دیں گے اتنا ہی اس کی ایفیڈیٹی اور اس کی کم ہو جائے گی, کم ہوگی. تو اس لیے میں کہتا ہوں, لیکن میں اپنی طور سے ریکمینڈ کرتا ہوں لوگوں کو کہ بھئی اگر چاہتے ہیں تو آپ پہ کریں. ہاں, میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے پر نہیں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ آلریڈی یہ فاسٹنگ ہو جاتی ہے جب آپ سوتے ہیں. اگر 7-8 بجے آپ نے کھا لیا اور سو گئے تو آلموسٹ 10 آورس 12 آورس آپ کا فاسٹنگ ہو جاتی ہے, اور وہ آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ ایکسٹرا پھر کوئی فاسٹنگ کریں. آپ ایک جیسے رمضان میں آپ کر لیتے ہیں یا کسی میں, وہ بھی اچھا ہے, فاسٹنگ کریں تو آپ کو ریسیٹ ہو جاتا ہے آپ کا تمام سیٹ اپ. تو اٹس ویری گڈ کہ آپ ان کو موقع دیتے ہیں. اب جیسے ہم آپ نے سنا ہوگا جب ہم بچپن میں کسی کو جانڈس ہو جاتا تھا تو کہتے تھے آئل کی چیز نہ کھائیں. آئل میں کوئی خرابی نہیں ہے, مطلب اس جانڈس کا آئل سے کوئی ریلیشن شپ نہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جانڈس چونکہ ہمارا جو جانڈس سے مراد آپ کی یرقان ہے. یرقان, تو اس میں جو ہمارا جو گال بلیڈر ہے جو وہ یہ کرتا ہے, تو وہ بلیروبین ایک خاص چیز ہے جو آپ کو فیٹ کو کام کرتا ہے اس پہ. جب وہی چیزیں آنکھوں میں چلی جاتی ہے تو وہ یلو ہو جاتا ہے, لیکن اس کو آپ اس کو کام کرنے کا موقع دیں گے. اگر بہت زیادہ لوڈ نہیں چڑھائیں گے تو پھر وہ یہ ہوگا کہ آپ کے وہ یرقان بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع کر دو. سیلف ہماری اپنی جسم میں اللہ تعالیٰ نے پوری فارمیسی رکھی ہوئی ہے, پورا میڈیکل اسٹور ہے ہمارا, ہر چیز خود ریسیٹ ہوتا ہے. تو اس کو اگر موقع دیا جائے, جیسے آپ کٹ جاتا ہے تو ہیلنگ خود ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں پروسیس خود بخود ہوتا ہے. ایون اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست چیز دیکھی کہ لیور کو اگر آپ 1/4 بھی کاٹ دیں گے تو پھر ری گرو ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مطلب وی آر یونیک. شمس الہدیٰ صاحب, ایک چیز جو بہت کہی جاتی ہے جس کے معاملے میں بہت قائل ہوں, وہ ہے بنیادی طور پر کہ لوگ ایکٹیو ایکسرسائز کریں, ایکٹیو لائف اسٹائل. اب میں ذرا سا ڈل قسم کے لائف اسٹائل کا زیادہ عادی ہوں, اور اس لیے لیکن ایکٹیو لائف اسٹائل, ایکسرسائز کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, کتنی کرنی چاہیے, کس وقت کرنی چاہیے, یہ بہت سے سوالیہ نشانات ہیں, سوالیہ وہ ایشوز ہیں جو ہم جیسے لوگوں کی جن کی عمر بڑھ رہی ہے ان کے سامنے آتے ہیں. ایون نوجوان بچوں میں یہ ایشوز آتا ہے کہ کتنا. تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, ایکسرسائز ہمیشہ سے اچھا رہا ہے, لیکن آپ اس پر بہت زیادہ بوجھ بھی نہ ڈالیں, تاکہ آپ کا ایک کوئی بھی چیز ہیبٹ کو چینج کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. آپ امیڈیٹلی آپ شروع نہیں کر سکتے کسی چیز کو, اس کے پیچھے ول پاور ضرور ہونا چاہیے. لیکن آپ تھوڑا سا بھی کریں, 100 اسٹیپ بھی کریں, جسٹ اسٹارٹ. ونس یو اسٹارٹ آپ ایک ہیبٹ کریٹ ہوگی, اس کو کنسسٹنسی از دا موسٹ امپورٹنٹ, اور یہ کرنا ضروری ہے. بالکل, اس لیے کہ آپ کا برین جو ہے نا وہ میسج دیتا ہے کہ اب مسل کو کام نہیں ہے زیادہ. تو آپ اگر دیکھیں, آپ 8-9 گھنٹہ 10 گھنٹہ سو جائیں, آپ لیتھرجک ہوں گے. بھائی لیکن میرا کام مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں, میں کالم لکھتا ہوں, جی, میں اخبارات کے لیے یہ لکھتا ہوں. اس کے لیے میں ذہنی طور پہ جب کام کرتا ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ میرا بلڈ شوگر لیول نیچے جاتا ہے بجائے اوپر جانے کے. بٹ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اے فزیکل ایکسرسائز اور لٹرل فزیکل ورک ایز یو آر سجیسٹنگ. ہاں, تو یہ بہت اچھا کوشچن ہے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے جو بیٹھے رہے ہوتے ہیں, بہت سارے سٹنگ کا ہے. بہت ایزی ایکسرسائز ہے, خالی آپ پاؤں ہلاتے رہیں گے نا, دیٹ از انف. آپ کے مسلس, چیزیں, بلڈ شوگر سب کنٹرول, صرف آپ پاؤں کو اوپر نیچے اس طرح سے کرتے رہیں گے, اٹس انف. تو یعنی ہر آدمی کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں اور اس کے حساب سے ایکسرسائز کرنی چاہیے. بالکل کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے, لیکن گریجولی انکریز کرے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایکسرسائز کی کنسسٹنسی. یہ نہیں کہ آپ نے آج 10 میل پیدل چلے گئے اور دوسرے دن 1 ہفتہ آپ بیٹھے رہے. آپ کریں, تھوڑا کریں, ٹھیک, لیکن کریں ریگولر. چلیے, بہت شکریہ, بہت شکریہ شمس الہدیٰ صاحب. یہاں پر ہمارا پہلی قسط پروگرام کی اس وقت ہم ختم کریں گے. اگر آپ کے پیغامات آئے, اب اس عمر میں پیغام آنے کا تو ممکن نہیں ہے, لیکن اگر آپ لوگوں نے پیغام بھیجے تو ہم کوشش یہ کریں کہ اگلی قسط بھی ہو, اس کے بعد والی قسطیں بھی ہوں. تو ہم منتظر رہیں گے, میں بھی اور ہدیٰ صاحب دونوں منتظر رہیں گے آپ کے پیغامات کے, اور ہمارے اگلے پروگرام کا بڑی حد تک انحصار ان پیغامات پر ہی ہوگا.
اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ آپ سب کا حافظ الناصر ہو. فی امان اللہ.